जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अपने चैनल पे वेलकम और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आपके जितने भी इरादे नेक हैं अपने फ़ज़ल के सदक़े अपनी रहमत के तुफ़ैल वो पूरे फ़रमाए और आपके कामों में बहुत सारी आसानियाँ हों। आमीन सुम्मा आमीन। और अंदाज़ा तो हो ही चुका होगा आपको कि आज हम लोग फिर सफ़र में हैं और हमारा ये सफ़र भी खैर और ख़िदमत ख़ल्क़ से ही मुज़य्यन है। बस अल्लाह की रज़ा है जो अपनी बारगाह से हमें तौफ़ीक भी देता है और ड्यूटियाँ संभालने की उसी की तरफ से ताकत मिलती है। हम कौन होते हैं और उसकी मर्ज़ी होती है, जहाँ उसने हमारा दाना पानी रिज़्क़ हवा हमारे नसीब में लिखी होती है अपने इख्तियार से हमें वहाँ पहुँचा देता है। हम तो जी उसके आजिज़ बंदे हैं। बस शुक्रगुज़ारी लाज़िम है, सजदा रेज़ी लाज़िम है। और मौसम की रंगीनी बहार तो क्या होनी है, बस ये कि सर्दी अपने पूरे उरूज पे है। सीधी सी सड़क है, खुला आसमान है और इस खुले आसमान की रानाइयों को भी हम बाहर निकल के ही महसूस करते हैं। और फिर वाकई गौर व फ़िक्र तो बनता है कि बग़ैर सतूनों के अल्लाह ताला की कितनी अजीम कुदरत है कि उसने हमारे सरों पे ये एक नीली छत टिकाई हुई है। और अच्छा, मेरी नज़र से ना कुरान पाक की 2 आयत गुज़री, उनका तर्जुमा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और बहुत ही प्यारी लगी मुझे ये आयत मुबारक, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी कि अच्छा, ये सूरत आले इमरान की आयत नंबर 190 191 है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा यहाँ आसमान है, बहुत ही नीला सा। तो उसमें यह है कि रात और दिन की बाहम बदलियों में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए, जो अल्लाह की याद करते हैं खड़े और बैठे और करवट पर लेटे और आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर करते हैं कि ए हमारे रब, तूने ये बेफ़ायदा पैदा नहीं किया और पाकी है तुझे, तू हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। देखिए अब इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम का क्या बहाव है कि उसने 2 आयतों में कितनी बड़ी-बड़ी बातें इरशाद फरमा दी। बहम बदलियों में निशानियाँ अक्लमंदों के लिए, गौर व फ़िक्र की तलकीन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है। ज़मीन व आसमान की जितनी ये रनाइयाँ कुदरतें, इसके हुस्न के जलवे, जो भी इसने इस ज़मीन में पैदा फरमाया, सब की तरफ अक्लमंदों को वो तलकीन कर रहा है कि गौर व फ़िक्र करें। फिर दूसरी तलकीन कि अल्लाह की याद करें, खड़े बैठे करवट पर लेटे आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में गौर भी करते रहिए, अल्लाह को याद भी करते रहिए। फिर ये कि दुआ की तलकीन भी इन्हीं आयतों में फरमा दी कि अल्लाह, तू हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। यानी अल्लाह ने अपने आप के लिए इरशाद फरमाया ना कि बेशक मैं ही हूँ जो सारे इख्तियारात रखता हूँ, जन्नत और दोज़ख मेरे इख्तियार में है। लेकिन दुआ मांगते रहना चाहिए। दुआ मांगोगे तो मैं तुम्हें दोज़ख के अज़ाब से बचा लूँगा। कि अल्लाह, तू ही है जो दोज़ख के अज़ाब से बचाने वाला है, बस हमें उस अज़ाब से बचा ले। ये ज़िंदगी तो जी बहुत मुख्तसर है। हम लोग तो बस एवें ही उलझनों में बखेड़ों में पड़े रहते हैं, अपनी अपनी पड़ी होती है। अल्लाह को याद करने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता। जो करते हैं वो भी गोया हमारी टकरें ही होती हैं। बस औलिया अल्लाह, सुलफ़ सालेहीन, सूफिया वो इबादतें कर गए। अल्लाह ताला हमें बस पंजगाना नमाज की तौफ़ीक भी दे और फिर ये कि दिल से नमाज़ पढ़ने की और अच्छे तरीके से रुकू और सुजूद करने की अल्लाह पाक तौफ़ीक दे। अच्छा, एक हदीस पाक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग किसी मजलिस में बैठे, अच्छा मैं समझती हूँ कि ये मेरी और आप लोगों की भी एक मजलिस ही है ना, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं, कनेक्ट होते हैं। कि जो लोग किसी मजलिस में बैठे जिसमें उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र ना किया और अपने नबी पर दुरूद ना भेजा, तो ये मजलिस उनके लिए सरापा नुकसान होगी। अब अल्लाह चाहे तो उनको अज़ाब दे, चाहे तो बख्श दे, बस ये भी उसके इख्तियार में है कि वो बख्शता है। तो अल्लाह ताला से दुआ ही करते रहना चाहिए जी। और अल्लाह का ज़िक्र ऐसा कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा उसकी तस्बीह और हम्दो सना बयान करता है।
اچھا پرسوں ترسوں نا مجھے ایک پوسٹ گزری نظر سے، وہ پرندوں پہ تھی کہ اگر موسمی اثرات اتنے شدت والے ہوں، رات کو ان کا گھونسلہ اڑ جائے لیکن صبح اٹھ کے وہ شکوہ اور شکایت نہیں کرتے، وہ صبح سویرے پھر تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ مجھے بڑی اچھی لگی یہ پوسٹ، اور واقعی ہے بھی یہ حقیقت کہ جس حال میں بھی ہوں پرندے حمد و ثنا کرتے ہیں، صبح سویرے صبح نور تڑکے اپنی رب کی عبادت شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے دھوپ اور چھاؤں کا عکس کتنا پیارا لگ رہا ہے، مجھے یہ منظر بڑا اچھا لگا اور میں نے یہ آپ لوگوں کے لیے عکس بند کیا۔ اچھا عکس بند بھی بڑا ہی پیارا لفظ ہے، اب تو وہ پرانی اردو خال خال ہی نظر آتی ہے، ختم ہی ہو گئی ہے۔ اب تو جدت والی اردو آ گئی ہے جس میں انگلش کے انگریزی کے لفظ زیادہ ہوتے ہیں، مائیں بھی زیادہ ہی سکھاتی ہیں اپنی، آدھی اردو آدھی انگلش، نہ پوری انگلش ہے نہ پوری اردو ہے، بس عجیب ہی ٹیکسچر بن چکا ہے ہماری زبان کا بھی۔ اور میں نے اپنے بابا جی کی شاعری کو، ان کی تحریروں کو پڑھا تو اتنے خوبصورت الفاظ اس میں اردو کے فارسی کے تحریر میں، اور ہم لوگ مطلب میں، میری سہیلیاں، ہم سب کزنز وغیرہ حیران ہوتے تھے کہ بابا جی نے یہ اتنے اعلیٰ لفظ کہاں سے لیے، کہاں سے چناؤ کیا، اور اب تو وہ لفظ نظر ہی نہیں آتے جی۔ بس یہی ہے کہ چل سو چل والا ہی معاملہ ہے زبان کے ساتھ بھی، سب کچھ ہی بدل گیا ہے گویا۔ اور اللہ کے ذکر کی بات ہو رہی تھی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور ثنا کرتا ہے، تو اللہ کا ذکر تو مومن پر عطائے خدا ہے، اور اللہ کا ذکر بہرے بے کراں ہے، اللہ کا ذکر جنت کا وسیلہ ہے نا، اللہ کا ذکر دکھوں کا مداوا بھی ہے، اللہ کا ذکر خزاں میں بہار ہے، اور اللہ کا ذکر سکون و قرار ہے۔ اور اس میں حقیقت ہے کہ آپ لوگ کبھی کسی تکلیف میں ہوں، رنج و غم میں ہوں، اور آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے تو ایک دم سے جیسے جلتی پہ پانی پڑتا ہے، ٹھنڈی پھوار پڑتی ہے، جیسے آپ کسی صحرا میں کھڑے ہوں اور آپ کو پانی میسر آ جائے، وہی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ کا ذکر جب میسر آتا ہے تو آپ کا دل ایسے ہی ایک دم سے ڈھارس پاتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے ہماری رگے جان سے زیادہ قریب ہے، تو بس اللہ ہے نا، وہ ہمیں سکون دیتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں، اللہ کا ذکر بندگی کا کرینہ ہے، اللہ کا ذکر کلیاں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر پھول کرتے ہیں، اللہ کا ذکر صحرا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اذان میں شامل ہے، اللہ کا ذکر مرسلین کرتے ہیں، اللہ کا ذکر عالمین کرتے ہیں، اللہ کا ذکر انبیاء کرتے ہیں، اصفیاء کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں، اتقیاء کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کا ذکر بخشش کا سفینہ ہے، اللہ کا ذکر بندگی کا کرینہ ہے، اللہ کا ذکر یہ سیارے ستارے چاند ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ کا ذکر عطا ہی عطا ہے، اللہ کا ذکر مقبول دعا ہے، اللہ کا ذکر رحمت و برکت ہے۔ میرا خیال ہے میں نے کافی لمبی ڈیٹیل کر دی اللہ کے ذکر پہ، لیکن ہیں تو یہ حقیقتیں نا کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو شفا بھی دیتا ہے، اور اللہ کا ذکر ہے جو ہمیں رفت، سعادت، برکت، عنایت سے نوازتا ہے، اور اللہ کا ذکر ایک ایسی لافانی دولت ہے جس کا کبھی زوال نہیں ہے۔ آپ اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھیں کہ وہ کس طرح چمکتے ہیں، دمکتے ہیں، اور دنیا رجوع کرتی ہے، ان کی قبروں پہ نور ہے، روشنی ہے، وہ اسی سے نا کہ انہوں نے زندگی میں اللہ کا ذکر کیا، اور بعد از وصال اللہ تعالیٰ نے ان کی جو قبریں ہیں ان کو بھی نور اور فیض کا منبع بنا دیا۔ تو بس اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے حقانی ہے، نورانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ذکر سے نوازے، اپنے خیر سے نوازے، اپنی رحمت سے نوازے، اور اس کی تسبیح، اس کا نور ہمارے دلوں میں جاگزین ہو۔ اچھا کسی نے پوچھا نا کہ سب سے پہلے ذکر کرنے والے کون ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، میرے نور کو پیدا فرمایا، اور جب نور کو پیدا فرما لیا تو پھر ذرا غور کیجئے کہ سب سے پہلی اللہ کی حمد کس نے پڑھی ہوگی، سب سے پہلا اللہ کا ذکر کس نے کیا ہوگا، پھر اللہ نے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر ساری کائنات نے اللہ کی تسبیح کی، پھر ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کرتی رہے گی، لیکن اللہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے،
اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اور بس اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے بھی ہمارے سینوں کو مزین فرمائے، اپنے ذکر سے بھی ہماری زبان کو تر فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود اچھے کام کریں، نیکی کی طرف آئیں۔ باپ ہیں، والد ہیں تو وہ اپنے بچوں کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے کے جائیں، خود باجماعت نماز پڑھیں گے، مسجد کی طرف رجوع کریں گے تو بچوں کو احساس ہوگا یہ مسجد ہے، یہ خانہ خدا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنا ہے۔ اور پھر بچے کو شوق ہوگا، وہ دل جمی اور شوق کے ساتھ۔ اچھا، بچے باپ کو فالو کرتے ہیں، خصوصاً لڑکے، بیٹیاں تو پیار کرتی ہیں نا، لیکن جب ہم ان کو پکڑ کے مسجد میں لے کے جائیں گے، لڑکوں کو، اپنے بچوں کو، تو وہ عادی ہو جائیں گے۔ ان کے لیے عملی نمونہ ان کا باپ ہے، گھر میں ان کی ماں ہے جو نماز پڑھے، ذکر کرے، اذکار کرے، مطلب اچھی باتیں کرے، اچھی تربیت کرے۔ یہ نہیں کہ بچوں کو کہیں جھوٹ نہ بولیں، خود ہم وہی کریں، دروازے پہ مثال ہے کوئی آیا یا کچھ بھی کریں، بول تو نہیں ہے گھر، تو یہ پہلی ہوتا ہے، بچہ ڈاواں ڈول ہوتا ہے، بچے کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں واقعی یہ تو الٹ بات ہے۔ تو پھر بس یہ کوشش کریں کہ تضاد نہ ہو آپ کی بات میں، آپ کے عمل میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ اپنے فضل سے نوازے۔ اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی، سفر کے یہ مناظر، یہ گھر، یہ ڈھلتی شام، اور بس اس کی ہی نشانیاں ہیں جی روئے زمین پہ۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ پچھلے زمانے کے لوگ جب ابھی اس زمانے میں آ جائیں تو وہ تو حیران ہی ہو جائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس زمین میں آ گئے ہم۔ کیونکہ میرے بابا جی کہتے ہوتے تھے ہاتھ کی ہتھیلی کو نا ایسے سیدھا کر کے پھر الٹا کر دیتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ دنیا 30 سال کے اندر ایسے سے ایسے ہو گئی، یعنی ہاتھ کو پلٹاتے تھے، اور واقعی ہے بھی ایسا ہی۔ ابھی اس تھوڑے سے عرصے میں ہی ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں مزاجوں میں، اور لوگوں کی ترجیحات بدل گئیں، رسم و رواج میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بس سب کچھ بدل رہا ہے۔ اور ہم لوگ جی واپسی پہ بھی پھر ہمارا سفر شروع ہو گیا تھا، اور جہاں ہم گئے ہمیں اچھا پروٹوکول ملا، عزت ملی، بس اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ دنیا میں وقت گزارے۔ اور موٹر وے پہ جی ہمارا کافی زیادہ وہ بن گیا تھا مسئلہ رش کا، تو ہم پھر لوٹن کی طرف نکل گئے، اور وہاں سے ہم نے پھر واپسی پہ برمنگم ہم آئے لوٹن سے نکل کے۔ اور لوٹن شہر کی یہ جو روشنیاں تھی، یہاں ہم نے تھوڑی دیر ایک جگہ رک کے تو اس کو پکچرائز کیا۔ اب عکس بند کے بجائے میں پکچرائز کہوں گی، تھوڑی تھوڑی انگلش بول ہی لینی چاہیے، ایسے اچھا لگتا ہے۔ یہ دیکھیے کتنے پیارے سے درخت لگ رہے تھے، اور اللہ پاک ہم سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اپنے ذکر کے صدقے ہم پر رحم فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کے صدقے اس کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ تو ویڈیو کیسی لگی آپ کو؟ پھر ملیں گے انشاءاللہ، اللہ حافظ۔